Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the episode of Hua podcast. Today we have Abu Saad Bhai. Abu Saad Bhai is a speaker from Youth Club, as you already know, alhamdulillah. And आपने last में उनकी reel देखी होगी कभी ना कभी गुजरते हुए. And you know, mashallah, you must have shared it as well. And Allah ताला ने इनको एक दी है ये आवाज़ में और खूबसूरती दी, ताला बरकत डाले, मज़ीद इखलास में बरकत डाले. तो अबू साद भाई के साथ we will have a conversation around masculinity, as you see the guy himself, mashallah. You know, the build and the beard and everything. So we will have a conversation around masculinity, about how to be a man in 21st century and how to carry deen in this era of, you know, capitalism and fitnas and modernity, और दीन पे इस्तिकामत कैसे रखी जाए और एक मर्द होता क्या है इस्लामिक सेंस में. But prior to that, we will start off with your own journey. साद भाई, how did you start? You know, दीन पे आना कैसे हुआ आपका? What was the journey? वेल एक्चुअली ना हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं. मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी कन्वर्सेशन को बाबरकत बनाए. वेल एक्चुअली मैनी पीपल आस्क्ड मी कि जी अबू साद भाई, यू नो, वी हर्ड द स्टोरी ऑफ ताहा भाई एंड ज़िया भाई, जो हमारे यूथ क्लब के अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर्स हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, कि उनकी जो है लाइफ चेंजिंग स्टोरी क्या थी. बट यू नेवर टेल अस कि जी आपकी क्या स्टोरी है. और जनरली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं वैसे कंफर्टेबल फील करता भी नहीं हूँ कि उन जे डेज़ को याद रखूँ, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड राइड एक्चुअली. तो उसमें ये है कि यू नो इट वाज टफ. यस आई डू. रिग्रेट्स बिल्कुल ऐसे रिग्रेट्स ये है कि रिग्रेट्स कह लें कि देखें, अल्लाह ताला के हर प्लान में डेफिनेटली हिकमत होती है, विजडम है. यू नो, वी माइट नॉट अंडरस्टैंड एट टाइम्स, बट यू नो देयर इज़ अ विजडम. मैं समझता हूँ कि आई लर्नड इस्लाम द हार्ड वे. और उसकी वजह ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये करता हूँ कि एटलीस्ट जो मिस्टेक्स हमने की हैं या हम कर चुके हैं दूसरे ना करें. और इसको आप ऐसे समझ लें कि फॉर एग्जांपल, यू नो, वी एज किड्स और चिल्ड्रन ऑफ आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स ना कभी कभार मुझे याद पड़ता है कि देयर वाज दिस टाइम व्हेन माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि यार नमाज़ पढ़ा करो. और ऑनेस्टली मैं दिल में ये सोचा करता था, आई वाज, यू नो, इन माई टीन एजेस, या तो मैं अपने दिल में कहता था कि यार डैड प्लीज़, यू नो, आई हर्ड इट ऑलरेडी. आई मीन ठीक है, मैं नमाज़ पढ़नी दिल नहीं कर रहा, क्या करूँ. तो लेकिन अब आप इसको ऐसे देखें कि जो वालिदैन का पर्सपेक्टिव होता है वो ज़ाहिर सी बात है, वो आपकी भलाई की बात कर रहे होते हैं, बट यू एज अ किड यू डोंट अंडरस्टैंड, आपको समझ में नहीं आ रही होती. तो मैं समझता हूँ कि हमारे साथ भी शायद यही होता है कि आज एट टाइम्स व्हेन वी से समथिंग, हो सकता है कई लोग इसको इररेलेवेंट समझें, वो कहें यार ठीक है यार, बड़ी यानी मौलवी भी बड़ी बात करते हैं, वही बातें करते हैं. लेकिन एक वक्त मैं समझता हूँ ज़रूर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ना उसको ये दिखाते हैं कि दिस इज़ दी रियलिटी. तो उसका बस थोड़ा सा आप एक समझ लें कि रिग्रेट ये भी होता है कि यू नो इट टुक मी, यू नो, लॉन्ग टाइम टू कम टू दिस डायरेक्शन. और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आई होप कि हम सही डायरेक्शन में हैं, और अल्लाह ताला से इस्तिकामत की दुआ भी मांगते हैं. लेकिन कुछ मैं आपसे ना ज़रा वो एंकर्स शेयर करता हूँ कि मैं क्यों जो है यानी क्या वो एंकर बने थे कि मैं इस साइड पे आया. अच्छा, मैं जनरली ना जब अभी दीन पे नहीं था, जे डेज चल रहे थे, तो आई यूज्ड टू हिट द जिम एट दैट टाइम एज वेल. ठीक है, तो मैं जब दीनदार लोगों को देखता था ना, ये जो यानी मौलवी हजरा, आई डोंट हैव टू यूज दिस वर्ड, कि जो भी दीनदार लोग हैं, प्रैक्टिसिंग लोग, जनरली वो थोड़े से ना ओवरवेट होते थे. ओवरवेट होते थे, ये नहीं थोड़ा सा पेट निकला हुआ है वगैरह. वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था कि यार इफ दिस इज दीन देन आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस पीपल. मेरी बात आप समझ रहे हैं. और फिर मेरे जहन में ये आता था कि यार इंशाल्लाह अगर मैं दीनदार बना ना, तो मैं दुनिया वालों को दिखाऊंगा कि जो मौलवी होते हैं ना वो कूल भी होते हैं, वो अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल करते हैं. सो दिस इज़, यू नो, व्हाट इट वाज. तो एक वन ऑफ द एंकर्स वाज दिस, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं जो है ना ज़रा फिजिकल, आप भी समझ लें कि बड़ा क्रेज़ था शुरू से ही. You started gym at what age? आई थिंक एट द एज ऑफ 16 or 17. और तब से अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर हुए. तो मुझे थोड़ी सी ना ऑकवर्डनेस भी फील होती है, मुझे कभी कभार वो थोड़ा सा ना वो तब भी चढ़ती है जब मुझसे कोई बंदा ये पूछता ना कि अबू साद भी आप जिम जाते हैं कि नहीं जाते, वर्कआउट करते नहीं करते. तो मैं ज़रा काउंटर क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ कि यार आप जैसे खाना डेली खाते हो ना,
यानी इट इज़ सो एविडेंट कि खाना नहीं खाओगे तो सर्वाइव नहीं कर सकोगे. सो इट इज़ सो एविडेंट फॉर मी एज वेल कि अगर जिम नहीं ना जाऊँगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव. और इंशाल्लाह जब बात आगे बढ़ेगी तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि इट रियली बेनिफिटेड मी. जो वर्कआउट है, जिम है, Mentally? mentally and physically as well, Spiritually? spiritually in some sense. लेकिन इसको आप ऐसे समझें कि देखें, आप एक हार्ड वर्कर हैं और आपने मेहनत कर करके ना पैसे जोड़ जोड़ के एक छोटा सा प्लॉट लिया और उसके ऊपर फिर आपने फाउंडेशन सेट की, दीवारें सेट की और फिर आपने इवेंचुअली घर बना दिया. यानी मेहनत की है ना आपने. तो अब होता क्या है कि आपने इनवाइट किया अपने फैमिली मेम्बर्स को और फिर वहाँ पे देखा कि जी आपके वो कज़न्स आए हुए हैं, भांजे भतीजे हैं, वो आके ना वो पेंसिल मार्कर से ना दीवारें ख़राब कर रहे हैं. आपको बुरा लगेगा. यार इतनी मेहनत की है, मुझे 3-4-5 साल लगे हैं, मेरी इतनी मेहनत है. सिमिलरली जब आप अपनी इट माइट साउंड अ बिट सेकुलर, लेकिन ये यानी मुझे बड़ा हिट करता था और इसने मुझे हेल्प भी किया. जब आप अपनी बॉडी पर वक्त लगा रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप घंटा 1.5 घंटा, अभी तो मैं इतना टाइम नहीं लगा पाता, टाइम बहुत कम होता है. लेकिन बैक इन द डेज आई यूज्ड टू बी इन जिम फॉर 2.5 आवर्स पर डे. यानी वक्त था, थोड़ी सी फ्रेंड्स वगैरह थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते थे. और ये है कि उसके बाद फिर खाना शाना भी अपना ठीक रखते थे कि नहीं यार ये बड़ा आप समझ लें कि. साइड क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि व्हाट वाज द इनिशियल पुश टू स्टार्ट जिम एंड टू लुक बेटर एंड टू फील बेटर? वाज इट अ हार्ट ब्रेक? What is the external motivation to look cool? No, not really. मैं समझता हूँ कि I had this my classmate, मेरा चड्डी बड़ी था. Okay. हम दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट की थी. Sure. और I think we started just randomly. ऐसे ही स्टार्ट की. लेकिन सुभान अल्लाह, I don't know what happened कि एक ऐसा नशा हो गया कि फिर बस छोड़ने का ना मूड ही नहीं किया. और बैक इन द डेज अब मैं थोड़ा सा फील करता हूँ ना कि उस ज़माने में थोड़े से ना you used to hear वॉइसेस ऑफ द बीस्ट कि यार हैवी उठाया जा रहा है और वो इस किस्म का इन्वायरमेंट है. आज थोड़ा सा बड़ा एक जॉली सा, बस थोड़ा सा ज़रा वो होना चाहिए. हाँ, मेरी बात आप समझ रहे हैं. थोड़ा सा यानी वो जो स्ट्रेंथ है ना उसके ऊपर ज़रा कम ही फोकस होता है. तो हम तो वहाँ से उस ज़माने से लगा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है. तो फिर वो मैं जो बात कर रहा था कि आपने लेट से 6 महीने लगा दिए वर्कआउट पे. आप देखिए कोई भी वर्कआउट हो सकता है, वेदर इट इज़ MMA, जिम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आपने अपनी बॉडी पर टाइम लगाया, आपने जिम की फ़ीस लगाई, पे की. उसके बाद होता क्या है कि जब आपके कोई जानने वाले या कोई दोस्त आपको सिगरेट देते हैं कि यार ज़रा सिगरेट ज़रा ट्राई कर लो या सिगरेट पी लो, यू थिंक इट ट्वाइस कि मैंने इतना ही मेहनत की है, अब ये लेके तो मेरी सेहत ख़राब कर देगी. नहीं यार प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं नहीं लेना चाहता. अब इसी तरह बहुत सारी ऐसी बैड हैबिट्स हैं, आई डोंट वांट टू I'll be bit ambiguous, जो कि नौजवान गो थ्रू करते हैं, राइट. यानी दे गो थ्रू सम इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जिससे उनका माइंड जो है रॉट भी होता है और फिर जो है ना वो अपने आप को अब्यूज़ कर रहे होते हैं, दैट सेंस, राइट. तो बहुत सारी बैड हैबिट से अल्हम्दुलिल्लाह आप पीछे हट जाते हो कि यार आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड ऑन माई बॉडी, सो आई कांट अब्यूज़ इट, आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट. तो मैं समझता हूँ इन दैट सेंस अल्हम्दुलिल्लाह इन इनिशियल स्टेजेस इट रियली हेल्प मी. तो आप उन सब वाइसेस से और बुराइयों से बच जाते हो. तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपसे कुछ भी नहीं बन पा रहा ना, तो आप एटलीस्ट वर्कआउट हिट द जिम एंड ट्राई इट. इंशाल्लाह बी कंसिस्टेंट. बहुत सारे लोग ना बीच में छोड़ भी देते हैं कि यार दर्दें लग गई हैं और कुछ वो नज़र नहीं आ रहा, रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा. वो ईगो लिफ्टिंग भी होती है, आपका वो एंगल सही नहीं होता. गेट अ गुड गाय, एक अच्छा आप वो ट्रेनर लें और यू सी द डिफरेंस इंशाल्लाह. तो यू स्टार्टेड जिम. जी. जिम से दीन का जो एंकर बना वो समझ नहीं आया अभी तक. अच्छा, जिम से दीन का वैसे सुभान अल्लाह बड़ा गहरा ताल्लुक भी है. यानी मैंने जिम से ना बड़ी चीज़ें सीखी हैं वर्कआउट से. और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जब मैं एथलीट्स की बातें सुनता हूँ जो कि स्पोर्ट्समैन हैं, ये एक बात कॉमन डिनोमिनेटर है कि जो भी बंदा फिज़िकल वर्कआउट करता है ना, उसकी जो नेगेटिविटी है, उसको जो नेगेटिव माइंडसेट है ना, वो वर्कआउट के बाद ड्रॉप हो जाता है. और ये स्टडीज़ भी प्रूव करती हैं. यानी आपकी जो आपने वर्कआउट किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो भी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो सारी चीज़ें जो है वो ड्रेन आउट हो जाती हैं. और फिर वो आपको ना अल्हम्दुलिल्लाह एक बूस्ट भी देता है कि नहीं यार आई कैन डू इट. और स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट जिम, लोग बड़ा बड़े वो हो सकता है वो भी कह रहे हैं कि यार अबू साद जिम के अलावा कोई बात नहीं करता, क्योंकि मेरा थोड़ा सा लिंक भी ऐसा ही है. व्हेन आई यूज्ड टू लिफ्ट हार्ड फॉर एग्जांपल, अब देखें आपने ये लास्ट आपका रेप है,
اور آپ نے 4 reps کرنے ہیں, لاسٹ سیٹ ہے یہ آپ کا, اور اٹس ویری ہیوی. تو ہم کرتے کیا ہیں کہ پیچھے ہم نے بیک اپ کے لیے ایک اپنا پارٹنر رکھا ہوتا ہے کہ یار اگر میں کہیں وہ ہوں نا تو پھر آپ نے ہیلپ کرنا ہے, ٹھیک ہے. بہت دفعہ انسانی مینٹیلٹی ہے وہ اپنے کمفرٹ زون سے نہ باہر نہیں آنا چاہتا, انکمفرٹیبل نہیں ہونا چاہتا, رائٹ. تو آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار اٹس ویری ہیوی مین, آئی مین آئی کانٹ لفٹ اٹ. اور جب آپ 2 لگا لیے, آپ نے اٹھا لینا کہ نہیں بس میں اپنا نا یہ جو بار ہے نا بینچ پریس کی میں رکھ لیتا ہوں, بس یار 2 نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. جم کی وجہ سے آپ کو وہ موٹیویشن ملتی ہے, الحمد للہ, نہیں آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. اچھا یہ چیز جب آپ ریلیٹ کرتے ہیں اپنے دنیاوی میٹر سے, یو ڈونٹ گیو اپ سو ایزیلی. آپ نے اگر اپنے گولز بنائے ہوئے ہیں, اور میں آپ کو اپنا پرسنل ویسے سارا میں آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, الحمد للہ اٹ ریئلی ہیلپ می تھرو آؤٹ مائی لائف بیکاز آف مائی ایکٹیویٹی وچ آئی یوز ٹو ڈو ان مائی جم. تو ان دیٹ سینس الحمد للہ جم نے تو مجھے فائدہ دیا. اور دیکھیں دین پہ آنے کے بعد بھی نا bro, what I feel people have this misconception کہ once you are in the deen everything is going to be all right, آپ کو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے, سکون اطمینان بڑا کوزی ہو جائے گا, ایز اف کہ بارش ہوگی مال کی, آپ کی سب لائف سیٹ نہیں ہوگی. جو چیز کامن ہے اس دنیا میں وہ مسلمس کے لیے بھی ہے, نان مسلمس کے لیے بھی ہے, کہ دیر آر گوئنگ ٹو بی ٹرائلس, مشکلات آئیں گی. لیکن ہمارے لیے الحمد للہ پلس پوائنٹ کیا ہے کہ جب ہم کسی بھی ڈیفیکلٹی سے گو تھرو ہوتے ہیں نا, ہمیں یہ ہوپ ہوتی ہے کہ اس میں اگر ہم صبر کریں گے تو اس کا ہمیں اجر ملے گا, یعنی ہمارے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جائیں گے اور ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. اینڈ دیر آر سم احادیث وچ ریئلی یو نو دے امیز یو ایکچولی. یعنی وہ ایک حدیث ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن, کہ یو نو دس از ہاؤ یو وڈ ٹرانسلیٹ, کہ مومن کا معاملہ بڑا امیزنگ ہوتا ہے, awesome ہوتا ہے. کیوں؟ جب اذا اصابہ الخیر, جب اس کی طرف خیر پہنچتی ہے, اس کو کوئی آسودگی پہنچتی ہے, کوئی خوشی ملی, تو وہ کرتا کیا ہے, شکر فکان خیر اللہ, تو اس میں وہ شکر کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے بہتری ہی ہے. میننگ الحمد للہ آئی گاٹ اے گڈ کار, مجھے جاب مل گئی, اچھی جگہ میری وہ بات چیت ہو گئی, تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا, اس سے میرے گناہ کم ہو جائیں گے اور میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. اذا اصابت الشر, یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے مومن کے اوپر, تو وہ کرتا کیا ہے, صبر فکان خیر اللہ, وہ صبر کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے. تو اس میں بھی وہی ہوتا ہے. تو اس کو میں ایسے انٹرپریٹ کرتا ہوں اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا ہوں, دیر از آلویز اے ون ون سچویشن فار دا بلیور. کوئی لاس نہیں ہے. آپ نے کوئی اسٹارٹ اپ کیا, آپ نے 3-4 اسٹارٹ اپس تھے, آپ نے شارٹ لسٹ کیا کہ نہیں یار ان 2 اسٹارٹ اپس میں سے نا مجھے ایک یہ سمجھ میں آ رہا ہے, آپ نے شارٹ لسٹ کرتے کرتے, اور آپ نے مشاورت کی, آپ نے لوگوں سے پوچھا. لیٹس سے کہ آپ کو اسٹارٹ اپ رن کرتے ہوئے لاس ہو جاتا ہے. میں یہ عموماً سوال اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کرتا ہوں, اگر لاس ہو جاتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آیا یہ واقعی لاس ہے آپ کے لیے. تو کئی اسٹوڈنٹس جو ہے جن کو نہیں پتہ ہوتا وہ کہتے ہیں کہ واقعی لاس تو ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے لیے لاس نہیں ہے, کیونکہ اس لاس کے اوپر جو آپ کو نقصان ہوا ہے, آپ اگر صبر کرتے ہو تو اس کا آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. یہاں تک کہ ماشاء اللہ آپ سائیکالوجی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک مومن کو ایک کانٹا بھی جب چبھتا ہے نا تو اس کو اجر ملتا ہے. ڈو یو نو کہ اگر ایک مومن کو منی سیکنڈ کے لیے اسٹریس بھی ہوتی ہے, دیٹ از سائیکولوجیکل, نظر تو نہیں آ رہا, ابھی ہم فزیکل کی بات کرتے, اس کا بھی آپ کو اجر ملتا ہے. تو سبحان اللہ, دس از ہاؤ اٹ از. آئی مین وی ڈونٹ ہیو اینی لاس ان دیٹ ریگارڈ. تو الحمد للہ یہ کچھ چیزیں ہیں. سیریسلی جب میں یہ چیزوں کو پڑھتا ہوں, جب پڑھنے کا موقع ملا تو آئی تھاٹ کہ یار یہ کیا چیزیں میں مس کر رہا تھا اپنی زندگی میں. تو الحمد للہ دس از ہاؤ یو نو دا چینج اسٹارٹیڈ, اور ساری چیزیں جو ہے پھر اکارڈنگلی چلتی رہی الحمد للہ. So as far as I'm getting it, it's the hard work in Islam as well, کہ مطلب conscious effort ہے rather than just a moment of spark or something of that sort. ڈیفینیٹلی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نا بہت ساری چیزیں انسانوں کو نا بن مانگے دے دیتے ہیں. ایک بندہ ملینئر ہے, ہو سکتا ہے اس نے کبھی دعا بھی نہ کی ہو, ملینئر ہو. لیٹس ٹاک اباؤٹ یو نو دی پرسن ہو از ناٹ یٹ اے مسلم. اس نے کبھی دعا کی نہیں ہوگی اور وہ بلینئر ہے, رائٹ. اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی, مال دے دیا اس کو. اینڈ سملرلی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بن مانگے اس کو اولاد بھی دی جا رہی ہے, اس کو اولاد بھی مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے بہت ساری چیزیں دے دیتے ہیں. البتہ جو ایمان ہے, ہدایت ہے, وہ ایسے نہیں ملتی. یو ہیو ٹو ورک فار اٹ. اگر ایسے ہوتا نا
تو سارے لوگ مسلمان بن جاتے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہوں نے کم ایفرٹ کی؟ کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے پورے امتی مسلمان بن جائیں؟ رات دن محنت کر رہے ہیں، مارکیٹ پلیس میں جا کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈنٹ ہے کس کو ہدایت ملنی چاہیے اور کس کو نہیں ملنی چاہیے، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو طالب ہوتا ہے، جس کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا بھی دوں، کئی لوگوں کے نا، جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے بوائز ایسے بھی میں نے جو ہے ان سے بات کی تو پتہ چلا کہ جی آئی ہیڈ دس ہارٹ بریک، اور پھر میں اللہ کے قریب ہو گیا، دعائیں مانگی وغیرہ ایسے کر کے. میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا ہے سچ. میرے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ آئی یوز ٹو بی اے ٹف گائے اینڈ را لائف اسٹائل. وی ہیڈ دس فیملی بزنس. اللہ کا شکر ہے آئی واز براٹ اپ ان UAE. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ بڑا لیوش ان دیٹ سینس لائف اسٹائل تھا. ٹاپ 3 بزنسز میں ہمارا ایک جو ہے نام آتا تھا. تو والد صاحب تھے، بزنس کرتے تھے، اینڈ آئی اسٹل ریکال، ابھی میں شاید 9 یا 10 سال کا ہوں گا، شارٹس پہن کے آفس جاتا تھا اور ڈیڈ مجھے 100 درہم چاہیے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، اور لیے اور پھر عیاشی کی وغیرہ کر کے. سو دس از ہاؤ آئی واز براٹ اپ. تو ہوا کیا کہ بڑھتے جب ٹین ایجز کو پہنچے، آئی اسٹل ریکال مائی ڈیڈ ہیڈ دس SUV. تو میرا کچھ معاملہ یہ تھا کہ میں شرارتی بھی بہت تھا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں لائق بھی تھا اپنے جو ہے بہن بھائیوں میں. 2 questions. ایک تو آپ کی یو آر دا ایلڈسٹ، مڈل چائلڈ اور دا لاسٹ؟ آئی ایم دی ایلڈسٹ. یو آر دا ایلڈسٹ. جی جی جی. سو کوشچن یہ ہے کہ واز دا فیملی انہیرنٹلی ریلیجیس، دے ور سیمی ریلیجیس، اور دے ور مطلب چل؟ They were cultural religious، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے. اوکے سب کچھ چلتا ہے، یعنی نمازیں بھی پڑھ لو ٹھیک ہے، اگر مس ہو جاتی نو پرابلم، اور شادیوں میں ڈھول ڈھماکہ اور یہ ساری چیزیں اسے دیسی مسلمس کہتے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ آئی آسک مائی فادر کہ ڈیڈ آئی ریئلی لائک یور SUV، آپ ذرا SUV مجھے اگر دے دیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. اینڈ آئی اسٹل ریکال ڈیڈ ہیڈ دس مرسڈیز SUV. تو ڈیڈ نے بولا پتر کوئی مسئلہ نہیں، یہ لے. اور ڈیڈ نے خود جا کے پھر نیو گاڑی لے لی ٹو گو اراؤنڈ ڈفرنٹ کنٹریز. اور پھر UK جانے کا موقع ملا ایٹ اے ویری ارلی ایج. دنیا دیکھی، وہ ساری چیزیں، بزنس میں الحمدللہ ڈیڈ کو سپورٹ کیا. بٹ واٹ ہیپنڈ ان 2008، اگر آپ ریکال کریں گے، ایک گلوبل فائنینشیل کرنچ آیا تھا ورلڈ وائڈ، رائٹ؟ اینڈ اٹ واز ویری ٹف. لیمن برادرز ہیں ویسٹ میں، امریکہ میں، وہ بیٹھ گئے تھے اور سارا بڑا نا دھرم برم ہو گیا تھا سارا معاملہ. تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، بیکاز اٹ واز بگ بزنس، اور ڈیفینیٹلی وہ کبھی کبھار جو ہے آپ کو بینکس میں انوالو ہونا پڑتا ہے، دین کا پتہ نہیں ہے، اور اس میں سود وغیرہ یہ وہ. تو ہوا کیا کہ ایونچولی بزنس اسٹارٹیڈ گوئنگ ڈاؤن. تو آئی ٹولڈ مائی فادر یو کین گو بیک ٹو پاکستان، اب ریلیکس کریں، اب بس اب ہم انشاءاللہ خیال کر لیں گے. تو ایسا کرتے کرتے میرے فادر نے، میں ان کو اپنا مینٹور مانتا ہوں الحمدللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھیں، سائیکل سے 4 ویل ڈرائیو پہ آنا آسان ہے، 4 ویل ڈرائیو سے سائیکل پہ واپس آنا بہت مشکل ٹاسک ہے. تو یہ بہت مشکل ہے. مجھے نہ سمجھ میں نہیں آتی تھی بات اس وقت کہ ابا جی کیا کہہ رہے ہیں. تو آئی اسٹل ریکال آئی کیم ٹو پاکستان فار فیو ویکس. تو میرے ذہن میں آیا کہ یار یو آر گرون اپ ناؤ. تو ساری زندگی باپ کی پروٹیکشن میں رہے اور ان سے ہی پیسے ویسے لیے. آئی مین یو آر گرون اپ مین، بی اے مین، ابھی خود کماؤ. تو مجھے بھی یاد پڑتا ہے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈیڈ، یو اسٹے ہیئر ان پاکستان، آئی گو بیک ٹو مڈل ایسٹ، اور مجھے آپ سے 1 روپیہ نہیں چاہیے، آئی اسٹارٹ فرام اسکریچ. تو اس ٹینور کو نا میں ایسے سمجھتا ہوں، اور یہ بہت ٹف ٹائم تھا میرے لیے. اٹ واز ایز ایف کہ ایک مدر برڈ ہوتی ہے. مدر برڈ کرتی کیا ہے کہ اپنے چکس کو نا اپنی پروٹیکشن میں رکھتی ہے فیدرز میں، اور چکس کو دے ہیو نو کلو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ باہر ولچر بھی ہے، ایگل بھی ہے، نیچے بلیاں بھی ہیں. یعنی پتہ تب چلتا ہے کہ جب وہ چک جو ہے نیچے گر جاتی ہے اپنے نیس سے نیچے. اب وہ جب جنگل ہے نیچے، اب وہ ولنریبل ہے، یعنی اسنیک بھی آئے گا، کوئی کیڑا بھی آ سکتا ہے آپ کو، یعنی دنیا جہاں کی جو ہے آپ کو جو ہے اٹیکس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے تب وہ چیز سیکھی، اینڈ اٹ واز ویری ٹف فار می. وہ زمانہ تھا کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو پیپل دے ٹرائی ٹو ہینگ اراؤنڈ ود یو، کہ یار چلو ہینگ اراؤنڈ کرتے ہیں اور یہ وہ سارا.
تو اس زمانے میں میرے پاس آئی اسٹل ریکال اٹ واز ویری ٹف. آئی یوز ٹو لیو ان ہانٹیڈ اپارٹمنٹ, آئی کین سے بڑا ایک, کیونکہ جی جی بائی دا لکس آف اٹ. تو میٹ تھا وہ پلاسٹک کا, کہاں سے کہاں, یو نو فرام رچز ٹو ریگ ایکچولی. تو اپنے ہی دوستوں نے, چاہنے والوں نے, کچھ رشتہ دار بھی تھے, انہوں نے ذرا فراڈ کیا اور یہ وہ سارا. اور اسی دوران ہوا کیا کہ ایک حلقہ ہوتا تھا ایک جگہ پہ, تو میں ایسے رینڈم میں چلا جاتا تھا کہ چلو یار اٹینڈ کرتے ہیں, چلو دین کی بات بھی سن لیں, ٹائم بھی ہے, دیکھتے ہیں کیا ہے, لیٹس سی یو نو ہاؤ اٹ گوز. تو وہاں سے ایک صاحب ہیں, ہی واز فرام انڈیا, حیدرآباد. ان کی اردو بڑی کمال کی ہوتی ہے, بڑی مزیدار ہوتی ہے, سننا چاہیے. تو وہ نا سیرت نبی جو ہے مینشن کیا کرتے تھے ود دی ریفرنس فرام دی قرآن. تو برو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ. یعنی میں نے تب سے تھوڑا سا رجحان ہوا. عربک تو اسپوکن چلتی تھی, لیکن جو فصحیٰ عربک ہے, جو قرآنک عربک ہے, اس سے تھوڑا سا جو ہے نا میرا ریلیشن قائم ہوا. اور اس کو میں ایسے عموماً لوگوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ ایز اف اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو بتاؤں, بردرس کو بتاؤں کہ یار فلاں جگہ پہ نا لاہور کا ایک نیا ریسٹورینٹ کھلا ہے اور کیا کمال کا پیزا ہے, اور میں 1 گھنٹہ یہی رٹ لگا کے رکھتا ہوں, یار کمال ہو گیا, اتنا ٹیسٹی, اٹس سو مشی, وہ آپ کے جیسے ہی جاتا ہے میلٹ ہو جا. اب بولیں کہ بس کر یار, ہمیں خود ٹرائی کر لینے دے, میری بات سمجھ, کھلائے نہیں, خود جا کے کھا کے آئیں. تو یعنی unless and until you don't taste it for yourself, آپ کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. اینڈ the same thing is with the Arabic language as well, جو قرآنک لینگویج ہے. مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ جب میں بڑا ایک وہ فائنینشیل کرنچ سے گزر رہا تھا نا, تو 2 آیات ہیں, اٹس بین ایئرز ناؤ, اور ابھی بھی وہ آیات یعنی ایسے انگریوڈ ہیں میرے سینے پر, اینڈ واللہ اٹ ہیز اے ویری بگ امپیکٹ آن مائی لائف. اور ابھی بھی میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف یو نو عربک لینگویج اینڈ قرآن, دیر از نو ایگزیجریشن کہ کور ٹو کور قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے, جس میں کوئی 2 رائے ہے ہی نہیں. میں تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی اگر ایک آیت بھی آپ سمجھ جاؤ, اس پہ یقین آ جائے, ایمان آ جائے, آپ کی لائن سیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کا ویژن بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. وہ سارا جو آپ کا برین فوگ ہے, آپ کا جو بلری مائنڈ سیٹ ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ناؤ آئی وانٹ یو ٹو امیجن, فار ایگزامپل, آپ بڑے برے فائنینشیل کرنچ سے گزر رہے ہیں. 2 آیات میں آپ کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کرتا ہوں, جو کہ یعنی میں ہمیشہ جو ہے نا ان کو ریکال کرتا ہوں. سبحان اللہ. آپ جو ہے نا بروک بھی ہو, لوگوں نے چھوڑ دیا, دوست احباب نے چھوڑ دیا, اور آپ بڑے ریلیکٹنٹ ہو, یو آر اے مین, آپ اپنے پیرنٹ سے مانگ بھی نہیں سکتے, ایسا آپ کو تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے. ان دا مڈس آف دس کیوس آپ کے سامنے ایک آیت آ جاتی ہے, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. آئی نو آئی وینٹ سو فاسٹ, لیکن میں اس کو ترجمہ بھی کرتا ہوں ذرا. اٹ گوز لائک دس کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائیں, فلا غالب لکم, تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دیں تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ توکل کریں. اچھا, دس از دی رف ٹرانسلیشن بائی دا وے. یہ ایمان کو جگانے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت کافی ہے, لیکن اب میں بتاتا ہوں دیٹس ویئر عربک گرامر پلیز ان. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اور پہلی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی قرآن مجید کے بارے میں بتایا جاتا ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا دیکھیں, عربک لینگویج میں نا اگر آپ کو ایک ایسا لفظ ملے یا الفاظ ملے جہاں پہ لا ہے, لام زبر الف, جیسے لا, اور اس کے بعد جو لفظ آیا ہے اس کے اوپر زبر ہے, فتحہ ہے, جیسے لا ریبا, یعنی وہی چیز آ گئی, رائٹ. تو اس کو آپ ایسے سمجھیں, لا کے بعد جو لفظ آیا نا اس بیسیکلی اے ناؤن, اور اس ناؤن کی جتنی بھی شیپس اینڈ فارمز ہیں اس کو نیگیٹ کیا جا رہا ہے. یعنی ریب کا مطلب ہوتا ہے شک, ڈاؤٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں
یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. یعنی شک کی جتنی بھی شیپس اینڈ فارمز ہیں, شک ہو سکتا ہے ایٹم ویٹ بھی ہو, شک ہو سکتا ہے کہ اس شک سے آسمان زمین بھر جائیں, یعنی جو بھی اس کی شیپ اینڈ فارم ہے, ہر قسم کے شک کی نیگیشن ہے, لا ریب فی. اب اسی کانسیپٹ کو ذرا اس پر لے کے آجے جو میں نے آیت تلاوت کی تھی, اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہیں تو فلا غالب لکم, یعنی لا غالب وہی امپیکٹ آ گیا. غالب کا مطلب تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی تم اوور کم نہیں آ سکتا, رائٹ. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ یہاں پہ اکیلے بھی کھڑے ہو, دوسری سائڈ میں وہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے, انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے, نیشن بھی ہو سکتی ہے, وہ تمام انسان بھی ہو سکتے ہیں, تمام انسان جنات بھی ہو سکتے ہیں, فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, چند پرند, آپ کی جو ہے لائف انڈر دا سی, سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, لا غالب لکم, پروبیبلٹی بھی ہو سکتی ہے, سرکمسٹانسز بھی کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں کتنی پاورفل آیت ہے کہ جب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں تو کوئی, آئی مین یو شوڈ ہیو نو ایشوز ان دیٹ سینس. آپ کو کتنی تسلی ملے گی. آپ جتنی مرضی سیلف ہیلپ بکس پڑھ لیں, آپ ویسٹرن گوروز کو سن لیں, واللہ اس آیت کے اس حصے کو قریب قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اور یہ بات بھی آپ جان لیں, اگر اللہ تمہیں چھوڑ دیں, تمہارے پاس انٹلیکٹ بھی ہے, آرمڈ فورسز ہیں, نیوکلیئر انرجی ہے, سب کچھ ہے دنیا جہاں کا, تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. واللہ دس گیو می اے بوسٹ لائک اینی تھنگ. میں نے کہا یار یہ کیا ہے. سبحان اللہ. وہ پھر آپ کا ایمان سبحان اللہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو دس از ون آف دا گلمس جو اللہ کا شکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا بڑے امت مسلمہ نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس کر رہی ہے. یہ جو ٹیسٹ ہے نا, ہم جب اس ٹیسٹ کو پالیں گے نا, واللہ آپ کا دیکھنے کا انداز بدل جائے گا. آسمان وہی ہوگا. آج ایتھیسٹ بھی آسمان کو دیکھتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے, ایک حادثہ ہوا تھا, بنگ بینگ ہوا اور یہ رینڈملی چل رہا ہے. لیکن جب آپ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. اٹ ہیز اے پرپز بیہائنڈ اٹ. آپ یہ سورج ایسے ہی نہیں چل رہا, اور ہزاروں سالوں سے یہ ساری جو میکینزم چیزیں چل رہی ہیں, ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے کہا کہ جی میں بڑا تھکا ہوا ہوں, آج میں سن رائز تھوڑا سا نا 5 منٹ ذرا آرام سے کروں گا. نو, everything is going as per the order. اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے 5 فٹ 6 فٹ کے بندے کو کہا ہے تجھے میں تھوڑی سی جو ہے نا میں ذرا ریلیکسیشن دیتا ہوں, اپنی منمانی کر لے. اور پھر جب ہمیں انرجی ملتی ہے, اسٹرینتھ ملتی ہے, ہم اپنی خلقت کو بھول جاتے ہیں. ہم سمجھیں گے نہیں یار, یو آر سو کول, یو آر سو مسکولر, یو آر دس, یو آر دیٹ, یو آر اے مین ناؤ, یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ. اور پھر اس ایروگنس میں آ کے انسان کا کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. فرعون نے کہا تھا نا, تھوڑی سی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذرا بادشاہ دے دی, تو انسان اس ایروگنس تک پہنچ جاتا ہے. ابو سعد بھائی, میں ایسے بتاتا ہوں آپ کو واقعہ. when my father was in his ICU last moments, he was subconsciously مجھے نکل رہا تھا درد سے نا, نکل رہا تھا. He was completely out. Okay. And I know him. He was very, very masculine as well. Very masculine. One of the top in strengths, in his vision, in his family کو گرم رکھنا, اکٹھے رکھنا. He was on top. So very masculine personality, very dominant personality, very alpha personality of the house, of the family even. When I saw him, I was like 18, and I saw him in the bed, and he was like, I was like, this is Irfan Mehboob. Subhanallah. He never says, ٹھیک ہے نا. پھر آئی ریئلائز کہ مطلب یہ وہ مومنٹ ہے, یہ حقیقت ہے انسان کی. صحیح بات. کہ آپ سوچو میں بہت امیر ہوں, آئی ایم ویری رچ, آئی ایم ویری پاورفل. دا میکس یو کین ڈو ایٹ دس مومنٹ, دا میکس یو کین ڈو ایٹ دس مومنٹ از ڈاکٹر کو بلاؤ گے, ڈاکٹر کہے گا ایک اور ٹیکا لگا دے گا, ایک اور پین ریلیور لگا دے گا, ایک اور وہ لگا دے گا. دیٹس اٹ. یو آر کمپلیٹلی ایٹ دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ دیٹس یور اوقات. اللہ اکبر, اللہ اکبر. Thank you, Abusad bhai. Let's come to some definitions as well. In this modern era, classically, how would you define a man? What is a man? See, if you see throughout history, manhood کی definition میں سمجھتا ہوں کہ اب جو لوگ سمجھتے ہیں اسے different تھی, right? یعنی patriarchal society تھی. مرد کو پتہ تھا کہ جی یہ میری رایا ہے, اگر ہم دیسی ٹرم میں بات کریں, یعنی دیز آر مائی سب آرڈینیٹس,
میں نے ان کا خیال کرنا ہے, ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کو پرووائڈ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. وین بکس کم ٹو شیلفز میں نے آگے بڑھنا ہے. میننگ اگر کوئی ڈینجر بھی آ جاتا ہے. دی ادر ڈے وہ ابھی پرانی ایک وہ شارٹ مووی تھی, وہ 1-8 منٹ کی, وہ میرے خیال سے اس کو اوارڈ بھی ملا تھا, وہ اینیمیٹڈ ٹائپ تھی جس میں مختلف نا کپڑے لٹکے ہوتے ہیں, ایک اسٹورم آتا ہے, ایک بڑی سی شرٹ ہوتی ہے, وہ ہینگڈ ہوتی ہیں ہینگرس کے اوپر نا. تو ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جب اسٹورم آتا ہے نا, وہ جو بڑی شرٹ ہوتی ہے نا اس کے اندر باقی ساری شرٹس چلی جاتی ہیں, ان کے کپڑے چلے جاتے ہیں. تو جیسے اسٹورم سبسائڈ کرتا ہے, سن سیٹ یا سن وہ جو ہے وہ ذرا باہر آتا ہے, تو ایسے سے نا وہ شرٹ کھلتی ہے اور چھوٹی چھوٹی شرٹس نا باہر آ جاتی ہیں. تو وہی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مین ہوڈ کا اصل مطلب ہے, جو آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا تلی ہوئی ہے بیکاز آف فیمنزم, کہ جی وومن رائٹس. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا دین کے بعد بھی ہم دوسروں سے سیکھیں گے کہ ہمیں وومنس کو کیا رائٹس دینے ہیں؟ سو مچ سو کہ یہ ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم دنیا والوں کو بتائیں کہ آپ جس چیز کی بات کرتے ہیں, ہماری کتاب میں پرٹیکولر ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے دا وومن, یعنی سورہ النساء, جس میں یعنی جو آنر دیا گیا ہے یعنی خواتین کو. اللہ اکبر. یعنی اب آپ امیجن کریں کہ یہ وہ وقت ہے جہاں پہ خواتین کو زندہ گاڑا جاتا تھا, بچیوں کو they were used as properties, ان کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا. اور عمر بن خطاب کہا کرتے تھے نا, کہتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے, ابھی ان کا کوٹ ہے کہ ہم اسلام سے پہلے خواتین کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. they were like tissues, یعنی جب تک یوٹیلائز کیا اور پھر جو ہے ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں دینی وغیرہ وغیرہ. یہ تو اسلام ہے. اب آپ امیجن کریں کہ آج ہمارے خاندانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. الحمدللہ کنزرویٹو ہیں, پیرنٹس کے سامنے فار ایگزامپل جو کپلز ہیں وہ اتنا کھلتے نہیں ہیں, گھل ملتے نہیں ہیں, رائٹ, کیونکہ یار پیرنٹس ہیں یا ان لاز ہیں. اس سوسائٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جس میں خواتین کو کچھ نہیں سمجھا جاتا؟ رسول اللہ وہاں پہ بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام بیٹھے ہیں, اور ایک صحابی آتے ہیں, اینڈ پرہیپس ہی واز عبداللہ بن عمر بن العاص, آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ ہو از موسٹ بلوڈ ٹو یو, آپ سب سے زیادہ کون محبوب ہے آپ کے؟ میں چاہتا ہوں کہ سوسائٹی کو ذرا آپ دیکھیں, عمر بن خطاب بھی ہیں, ابو بکر بھی ہیں, سارے جو ہیں ماشاءاللہ کبار صحابہ بیٹھے ہیں. رسول اللہ نے دیکھیں کیا جی, یعنی عبداللہ تو ان کے بیٹے ہیں, عمر بن العاص تھے, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ نے کیسا وہ اسٹیریوٹائپ بریک کیا, یعنی تربیت کی نا صحابہ اکرام کی. کہتے ہیں عائشہ مائی وائف. میں چیلنج کرتا ہوں آج ہے نا بہت سارے ہسبینڈس اپنے ان لاز کے سامنے تو چلو ٹھیک ہے اچھی باتیں کر لیں گے, اپنے پیرنٹس کے سامنے نا وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے, ان کی اگر ان کی مدر بھی سامنے بیٹھی ہوں گے کہ یار مجھے پھر باتیں سننی پڑیں گی. تو سبحان اللہ, دس از دا اسٹینڈرڈ جو ہمارے نبی نے دیا. اچھا اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, I'm talking about men, مردوں کے بارے میں بتائیں, تو اللہ کے نبی نے ابو بکر نہیں کہا, انہوں نے کہا ابو ہا, یعنی ان کو بھی ریلیٹ کیا اپنے وائف کے ساتھ. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ دین کا مزاج ہے, اینڈ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اس دین کی طرف پلٹیں جو دین ہمارے نبی لے کے آئے تھے, جس طرح ہمارے نبی نے تربیت کی تھی. اور آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اسلام سے پہلے نا ہو سکتا ہے کہ آپ کا نا جو پرسپیکٹو ہے, جس لینس سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اسلام جب آپ اس کو فالو کرنے لگ پڑتے ہیں, ہو سکتا ہے سچویشن وہی ہو لیکن آپ کا چیزوں کو دیکھنا, انٹرپریٹ کرنا چینج ہو جاتا ہے. میں اس کی اگزامپل بھی دیتا ہوں. دیکھیں یہ ایمان کا سمجھ لیں کہ ٹیسٹ ہے, لٹمس ٹیسٹ ہے, کہ جب ایمان آ جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. غزوہ خندق کا موقع ہے, اور غزوہ خندق کے موقع پہ ہم جانتے ہیں اٹ واز ویری ٹف فار دا بلیورز. سورہ احزاب میں آتا ہے کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وبلغت القلوب الحناجر, کہ دل جو ہیں وہ حلق تک آ گئے تھے. یعنی 10,000 کا لشکر باہر کھڑا ہے, پورا عرب اکٹھا ہو گیا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے, اور یہاں پہ جو مسلمانوں کی تعداد ہے صرف 3,000 ہے, جن میں بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, اور اندر بھی دشمن ہے, جیوز اینڈ دی ہپوکریٹس. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے مومنٹ پہ ایمان والوں کو ہلا دیا گیا, وزلزلوا زلزالا شدیدا. اچھا دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ بہت ٹف ہے, منافقین
کی جو ہپوکریسی تھی، منافقت تھی، وہ سامنے آ گئی. انہوں نے کہا کہ ما وعدنا اللہ و رسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے جو بھی وعدے کیے جھوٹے وعدے تھے. ہم سے تو وعدے کیے جا رہے تھے کہ جی اسلام قبول کرو گے تو کیس و کسرا کے کنگن ملیں گے، عیاشیاں ہوں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اینڈ ہیئر از اے سینیریو، وی کانٹ ایون گو اینڈ اٹینڈ دی کال آف نیچر. ہم تو واش روم نہیں جا سکتے، یعنی دشمن اتنا سامنے ہے، ہم ایک لمحے کے برابر بھی ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہم جو ہے آنکھیں نہیں پھیر سکتے. اچھا دیکھیں سینیریو یہ ہے. اب یہ پرسپیکٹیو تھا منافقین کا، ان لوگوں کا جن کی دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی. ایمان والے بھی وہیں تھے، اور ایمان والوں نے اس وقت جو ہے پتھر باندھے ہوئے تھے اپنے پیٹ پہ. جب ایمان والوں نے لشکر کو دیکھا، اور قرآن کے الفاظ ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اسی کا تو وعدہ کیا تھا ہمارے نبی نے اور ہمارے رب نے، اور ہمارے رب نے اور ہمارے نبی نے سچ کہا تھا. اب دیکھیں سچویشن وہی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہے. دس از واٹ اسلام ڈز. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار آپ کو ریمائنڈ کرواتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو کامن ڈینومینیٹر ہے مسلمانوں کے لیے اور نان مسلمس کے لیے، یو ول فیس ڈیفیکلٹیز، یو ول گو تھرو ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز. لیکن ہوتا کیا ہے کہ مسلمان، ان کو تسلی ہوتی ہے کہ ہم صبر کریں گے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے. اور صبر بہت بڑی نعمت ہے. تو جب آپ صبر کرتے ہیں الحمدللہ تو یو سی ونڈرز. اور ایسی سچویشن کو دیکھ کر ایمان والوں کے جو ایمان ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا ایمان والوں نے یہ گمان کر کے رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ لا الہ الا اللہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کہ ہم نے یقیناً تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کو آزمایا تھا. We tested them as well. You're not the only one. تم صرف اکیلے نہیں ہو جن کو آزمایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ میسیج ریپیٹ کیا ہے کہ اس ڈیلوژن میں مت رہنا کہ تم جو ہے ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی کوزی، یو ول گو تھرو دا بیڈ آف روزز اور سب کچھ اوکے ہو جائے گا جب اسلام پہ آ جاؤ گے. نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یعنی یو ول گو تھرو کلیمٹیز. تمہارے لوڈ ونس تمہاری آنکھوں کے سامنے جا رہے ہوں گے. تم ہو سکتا ہے مال چھن جائے تم سے، تم فقر و فاقہ کے تھرو جو ہے تمہیں گزرنا پڑے. تو یہ سب کچھ ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسلام نا آپ کو ڈفرینٹ کرائٹیریا دیتا ہے، ڈفرینٹ ویژن دیتا ہے. اور اب میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ جو میں نے بات اتنی لمبی جو کی ہے اس لیے کی ہے کہ دیکھیں ایک کانسیپٹ ہے جو دنیا والے ہمیں دیتے ہیں کہ جی دس از مین ہوڈ، دس از واٹ یو کال میسکولینٹی. اور ایک کانسیپٹ ہمارا دین بھی دیتا ہے. اب وہ کانسیپٹ اتنا پاورفل ہے، اس میں بڑے بڑے جو مرد ہیں نا، جو اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں، وہ ڈہ جائیں گے. آن ون اوکیزن صحابہ کرام وہ مسجد نبوی میں نا وہ ذرا کشتی کر رہے تھے، جیسے آج گریپلنگ ہوتی ہے، وہ گریپلنگ کر رہے تھے. اس زمانے کی گریپلنگ تھی. رسول اللہ جب آئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ماشاء اللہ سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزاج ہے ہمارے دین کا. ہمارے نبی نا ماشاء اللہ ایسے زبردست معلم تھے، ٹیچر تھے، کوئی بھی سچویشن کو ایسے ضائع نہیں کرتے تھے. یعنی دس واز دی پرفیکٹ سچویشن ٹو ٹیل صحابہ کہ واٹ از ریئل میسکولینٹی. تو رسول اللہ نے کہا کہ واٹ آر یو گائز ڈوئنگ، یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ وی آر ٹیسٹنگ آر اسٹرینتھ. ہمیں سے کون، اور یعنی ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یار اف دس گائے ہیز مور اسٹرینتھ مور مسلز، یہ تو یہ کسی کو ٹکنے نہیں دے گا اپنے سامنے، رائٹ. اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ دس از میسکولینٹی. اب دیکھیں یہ ایک ہمارا کانسیپٹ ہے، اور دین کا کانسیپٹ دیتا ہے. ہمارے نبی نے صحابہ اکرام کے لیے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا، اور صحابہ اکرام کے بعد اپنی امت کے مردوں کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا. اسٹینڈرڈ کیا تھا؟ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. کہ دیکھو ایک دوسرے کو پچھاڑنا، نیچے گرا دینا، ٹیپ کروا دینا 3 times، اس کو نہیں کہتے کہ یہ جو ہے مرد ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا جو ہے ونر ہے. اصل میں مردانگی اس شے کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں، وہ شخص حقیقت میں مرد ہے جو اپنے نیگیٹو ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے کہ جب وہ فلیئر اپ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار بس میں پھٹ پڑوں،
میری زبان جو ہے نا بس میں اس کو گالی نکالنا چاہتا ہوں, میں اس کو برا بھلا کہنا چاہتا ہوں اور میں اپنا غصہ نکالنا چاہتا ہوں, لیکن وہ رک جاتا ہے. دنیا عموماً فیل ہو جاتی ہے اس ٹیسٹ کے اوپر جب آتی ہے. بڑے بڑے باڈی بلڈرز ہوں گے وہ فیل ہو جائیں گے, رائٹ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ دس از دا اسٹینڈرڈ. اصل میں ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا, اسی کو اصل مردانگی کہتے ہیں, اور یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. اسی لیے اب دیکھیں یہ حدیث یا یہ انسیڈنٹ ہم نے آج سنا, اب اللہ کرے ہمیں جو ہے سمجھ میں آئے اور ہماری زندگی چینج ہو. عمر بن خطاب کے اوپر اتنا بڑا اس کا امپریشن پڑا. عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے ہی واز ویری ٹال, ویری مسکولر, اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ 10 بندوں میں کھڑے ہوتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا کہ لوگ تو کھڑے ہیں, وہ کسی سواری پر بیٹھے ہیں, یعنی یہ ان کی ہائٹ تھی. عمر بن خطاب اپنی ساری زندگی یہ دعا مانگتے رہے. پہلے تو انہوں نے کہا اللہم انی ضعیف فقوینی, اے اللہ میں بہت کمزور ہوں, آپ مجھے طاقت عطا فرمائیں. کس اسٹرینگتھ کی بات کر رہے تھے؟ یہ اسٹرینگتھ تو ان کے پاس آلریڈی تھی, یہ اس اسٹرینگتھ کی بات کر رہے تھے. اے اللہ آئی مس دیٹ اسٹرینگتھ, میرے اندر وہ اسٹرینگتھ نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو دس از دا کانسیپٹ وچ وی ہیو ٹو اسپریڈ امنگ دا یوتھ, امنگ دا مین آف دس امہ, کہ دیکھو یہ ایک لیول ہے, یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے. اور عمر بن خطاب دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی ضعیف فقوینی, اور پھر کہا کرتے تھے انی شدید فلینی, اے اللہ میں بہت شدید ہوں, میرے اندر سافٹنس پیدا فرما. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آج ہر بندہ جو ہے نا بس اسٹریس میں ہوتا ہے, نہیں یار بس, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے غصہ کیوں کیا؟ بس بری بات نا مجھ سے بس برداشت نہیں ہوتی. وہی تو آپ نے برداشت کرنی ہوتی ہے. تو پھر وہ آپ کی برداشت کہاں گئی؟ تو دس از دا اسٹینڈرڈ وچ آر دین گیوز, کہ دس از دا ریئل میسکولینٹی. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ, when you talk about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور باقی جو ہے علی بن ابی طالب کا واقعہ ملتا ہے, آپ اندازہ کرو میدان جنگ ہے. ہاں جی, میدان جنگ ہے, دشمن آپ کے سامنے ہے, کافر ہے, اور بالکل آپ کو اپورچونیٹی ایسی ملی ہوئی ہے کہ آپ نے بس وار کرنا ہے, اور آپ اسد ہیں, آپ شیر ہیں, اللہ کے شیر ہیں. وہ سپٹ کر دیتا ہے, اب وہ تلوار چلانے لگتے ہیں ادھر ہی. اب دیکھیں اس ہاتھ کا رک جانا, میں سمجھتا ہوں یہ ایمان کی نشانی, اور کیا کمال کا ایمان ہوگا. ابھی دیکھیے اس سپلٹ سیکنڈ میں علی بن ابی طالب کے مائنڈ میں یہ آ بھی گیا, انہوں نے اسی وقت انٹرپریٹ کیا کہ یار پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے تلوار چلا رہا تھا, اب میرے اندر وہ غصہ آ رہا ہے کہ اس نے میرے اوپر تھوکا کیوں ہے. ہی اسٹاپڈ ہمسیلف. لا الہ الا اللہ. اس کو آپ کہتے ہیں کہ سیلف ریفلیکشن, اپنے اوپر کام کرنا. آج نا آئی فیل کہ میں سمجھتا ہوں زمانے کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ اتنا امپلسو بیہیویئر ہو چکا ہوا ہے, بیکاز ایوری تھنگ از اویلیبل ایٹ یور ڈور اسٹیپ. پہلے زمانے میں لیٹ سے آپ نے کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی نا, آپ دیکھتے تھے کہ یار پتہ نہیں شاید دکان کھلی ہے کہ نہیں کھلی, 9 بجے 10 بجے بند نہ ہو جائے. ابھی آپ رات کے 2 بجے ہیں, یو آر کریونگ فار سم تھنگ, آپ نے فوراً ایپ نکالی, آپ نے برگر پیزا وغیرہ منگوا لیا, اور اب تو آپ کو دنیا جہاں سے کوئی چیز چاہیے آپ وہ آن لائن ایپس کھولیں, امیزون ہے, یہ ہے, XYZ ہے, امریکہ سے چیز آ جائے گی جی, آسٹریلیا سے چائنا سے چیز آ جائے گی. تو اس سے بھی نا بڑا ایک وہ جو ہے ایک امپلسو بیہیویئر, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, وہ چیز آ چکی ہوئی ہے. تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنیسٹلی میں آپ کو بڑی ٹپ دے رہا ہوں, سبحان اللہ, اٹ ریئلی ہیلپ می اے لاٹ. کبھی کبھار نا جو حلال چیزیں بھی ہوتی ہیں نا اس سے بھی آپ رک جایا کریں. مثال کے طور پر یار آپ گزر رہے ہیں, آپ کو نا شنواری کی تکے کی بڑی زبردست خوشبو آئی ہے. ہم تھوڑا سا پروٹین پسند کرتے ہیں زیادہ, اس لیے ذرا شنواری کی میں نے ایگزامپل دی تھی. تو یار لیٹس سیٹ اور کھاتے ہیں. نہیں جانے دو یار, چھوڑو. آپ جب حلال پر کمپرومائز کرتے ہیں, اور دیکھیں یہ میں فتویٰ نہیں دے رہا کہ یار ابو سعد کہہ رہا کہ حلال بھی چھوڑ دو, نہیں, اس کو کہتے ہیں سیلف ریسٹرینٹ. جب آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا لیتے ہو کہ آپ نے کبھی کبھار حلال سے بھی رک رہے ہو, تو انشاءاللہ اٹ ول گیٹ ایزیئر فار یو ٹو ریفرین فرام حرام. آپ حرام سے بھی بچ جاؤ گے. یہی تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے نا. آپ حلال سے پیچھے ہٹ جاتے ہو, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایکسرسائز ہے کہ اے مسلمانوں تھوڑا سوچو تو صحیح, 1 مہینہ تم حلال سے دور ہو جاتے ہو,
پانی پینا تمہارے لیے حلال ہے, کھانا پینا جنرلی فوڈ تمہارے لیے حلال ہے, تم ہٹ جاتے ہو. ہیونگ انٹیمیسی ود یور وائف ود یور اسپاؤس از حلال, لیکن تم اللہ کے لیے ہٹ جاتے ہو, تو تمہارے لیے پاسبل ہے کہ باقی 11 مہینے تم حرام سے بچ سکو. دس از دا مائنڈ سیٹ ایکچولی. اور ایک دفعہ عمر بن خطاب امیر المومنین تھے, تو وہ دیکھتے ہیں جابر بن عبداللہ آ رہے ہیں اور ان کے پاس نا ڈھیر سارا میٹ تھا, لحم میٹ تھا, ان گوشت. تو جب عمر بن خطاب نے دیکھا نا کہ اتنا زیادہ میٹ وہ لے کے جا رہے ہیں, تو پھر ان کو کہا کہ اے جابر, کلما اشتہیت اشتریت, کہ جب بھی تمہارا دل کرے گا کچھ کھانے کو, کوئی چیز پرچیز کرنے کو, تم کر لو گے. میننگ یو ہیو نو سیلف ریسٹرینٹ. تو یہ میسج ہے عمر بن خطاب کا امت کے لیے. اور عمر بن خطاب سے نا لوگ کہا کرتے تھے کہ امیر المومنین ابھی تو کیس و کسرا بھی جو ہے فتح ہو گئے ہیں, اب آپ اپنا لائف اسٹائل تھوڑا سا بہتر بنائیں, اچھے کپڑے پہنیں, کیونکہ ان کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے تھے. اور سبحان اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درخت کے نیچے سویا کرتے تھے کبھی کبھار جب تھک جاتے تھے, اور اپنی جوتیوں کو وہ پلو بنا لیتے تھے. دس واز ہز لائف اسٹائل, دا موسٹ پاورفل مین آف ہز ٹائم, یہ ان کا لائف اسٹائل ہے. تو عمر بن خطاب نے بڑا زبردست جواب دیا. کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا تھا, ٹاکنگ اباؤٹ محمد اینڈ ابو بکر, تو اس وقت جو ان کا لائف سٹائل تھا میرا بھی وہی لائف سٹائل تھا, اور ان کے جانے کے بعد میں وہی لائف سٹائل رکھنا چاہتا ہوں, بیکاز آئی واز ود دیم وین دے ور الائیو, اور میں چاہتا ہوں کہ آخرت میں بھی مجھے ان کا ساتھ ملے. دیٹس وائی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج مائی سیلف. #deep, right? تو یہ جو ہے کچھ باتیں ہیں ماشاء اللہ, یہ جب بندہ سیکھتا ہے اور بندے کو پتہ چلتی ہیں تو الحمدللہ اس کو نا ایک سمجھ لیں کہ ان دا مڈس آف ڈارکنیس اس کو نا ایک نور نظر آتا ہے. ہمارا دین نور ہے اگر آپ صحیح پوچھیں تو. میرا نہیں خیال جو بندہ دین کو سمجھتا ہے, دین کو پڑھتا ہے, اس کے بعد اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے. بیکاز آر پروفٹ سیڈ کہ میں تمہیں اس راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں. میننگ وی ہیو نو کنفیوژن, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا کہ ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما, کہ میں 2 بھاری چیزیں تمہاری طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تم کبھی بھی بھٹکو گے نہیں, گمراہ نہیں ہوگے. اینڈ واٹ آر دوز 2 ہیوی تھنگس؟ کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دیکھیں ایٹ ٹائمز ہمارے جو ماڈرنسٹ ہیں, ماڈرنسٹ مسلمز, وہ کہتے ہیں کہ یار تم لوگ نا ابھی بھی وہ 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہو, تمہاری یہی دقیانوسی ہے جس کی وجہ سے تم نا اتنا فلورش نہیں کر پا رہے. وہ دیکھو کہاں سے کہاں انفراسٹرکچر دیکھو, وہ چاند تک پہنچ چکے ہیں. دیکھیں وی ہیو نو آبجیکشن, وی ہیو نو پرابلم ان اسٹڈیئنگ دیئر ٹیکنالوجی. جب غزوہ بدر ہوئی تھی, غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ ہار گئے تھے تو ان کے جو قیدی تھے, تو ہمارے نبی نے یہ بھی کہا نا کہ تم میں سے اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے فار انسٹنس, تو تم لوگ علم سکھا دو, پڑھنا لکھنا سکھا دو, اینڈ یو گائز آر گڈ ٹو گو. تو دیکھیں جہاں تک پڑھنے لکھنے کی بات ہے ہم پڑھیں گے, لیکن اگر آپ کمپلیٹ پیکیج لوگے, ان کے نظریات, ان کی تہذیب, ان کی جو ہے عقیدے وغیرہ, وہ ہم نہیں لیں گے. بیکاز وی ہیو آور اون کمپس. دین ہمارا کمپس ہے, ہمیں اس کمپس کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ کمپس کافی ہے ہمیں اس دنیا میں بھی ہمیں جو ہے رہنمائی پرووائڈ کرے, اور یہ کمپس ہمیں انشاءاللہ جنت تک پہنچائے گی. سو واٹ ایلس ڈو وی نیڈ؟ تو یہ ہم نے بات سمجھنی ہے انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو نا بڑی کلیئرٹی ملتی ہے, آپ کو جو ہے نا الحمدللہ اس حوالے سے آپ جو ہے کنفیوز نہیں ہوتے, ڈبل مائنڈ نہیں ہوتے. Abu Saad bhai, one last thing I think is very important in all of this conversation is ego نہیں لیکن مرد کی خودی, مرد کی self respect, worth. How important is that to be worthy, in yourself, and to be self confident, and to be resilient in that sense? جی میں اس کو تھوڑا سا براڈ کرتا ہوں. یہ نہ ہو کہ اگر خواتین ہماری بات سنیں بولیں کہ یار کیا میسوجنسٹ بیٹھے ہیں یہاں پہ, مردوں کی بات کر رہے ہیں وہ. تو میں جنرلی نا ذرا ایمان والوں کی بات کرتا ہوں, رائٹ. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ ہمارے نبی نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ خانہ کعبہ کی بات کرتے ہیں, اگر خانہ کعبہ ڈسٹروائے بھی ہو جائے, وچ از اے ویری بگ تھنگ,
ایک مسلمان کی خون کی حرمت کئی گنا زیادہ ہے اس سے کہ خانہ کعبہ ڈسٹروائے ہو جائے. یہ میں نے آپ کو اب ایک مسلمان کا سٹینڈرڈ بتایا ہے. اس میں مرد بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, الحمدللہ. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہے؟ دیکھیں, جب آپ خود اپنی ویلیوز کو چھوڑ دیتے ہو نا, تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ سمجھو کہ یار آئی ایم نو ون, آئی ایم نو بڈی. آئی مین ہماری کیا اوقات ہے, کیا حیثیت ہے. اور یہی وجہ ہے آج 1.5 بلینز مسلمز ہیں. نو بڈی وانٹس ٹو لسن ٹو اس. اس کی ایک وجہ بھی ہے نا, وہ جو حدیث ہم کوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا قومیں تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. اور یہ بات صحابہ کرام پر بڑی بھاری تھی. اس کی وجہ یہ ہے, صحابہ کرام نے شاید سمجھ لیا کہ غزوہ بدر ہوئی تھی, ہم 313 تھے, ہزاروں پر بھاری ہو گئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. پھر غزوہ احد میں بھی یہی ہوا اور غزوہ خندق میں بھی. اور انہوں نے پھر پوچھ ہی لیا ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ ومن قلۃ نحن یومئذ, کہ کیا اللہ کے رسول اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی, ہم 313 سے بھی رہ جائیں گے. ہمارے نبی نے کیا جواب دیا, بل انتم یومئذ کثیر, تم اس زمانے میں بہت زیادہ ہوگے, 1.5 بلینز تک پہنچ جاؤ گے, لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی, وَلَكِنَّكُمْ كَغُثَاء. غثا کہتے ہیں جو آپ کو فوم ملتا ہے نا, ایک جب آپ دیکھتے ہیں کہ فلڈ آتا ہے یا سمندر کے اوپر ایک جو فومی وہ جھاگ ہوتی ہے, دیکھنے کو تو بڑی اوپر پر لگ رہی ہوتی ہے, بٹ اٹ ہیز نو ویٹیج. آپ ایسے کرتے ہیں اور اٹ وینشز, ختم ہو جاتی ہے. تمہاری یہ حیثیت ہوگی, اور اس کی وجہ بھی ہوگی. اس کی وجہ اس لیے ہوگی کیونکہ تمہارے اندر ایسی بیماری آ جائے گی جس کو وہن کہا جاتا ہے. اور پھر مزید ایلیبوریٹ کیا, اس بیماری کا مطلب یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ دنیا کی محبت اور موت سے ڈر لگ پڑے گا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک مسئلہ ہے امت مسلمہ کا. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں, ہم سب نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے. جیسے آپ نے اپنے والد صاحب کی جو ہے وہ بات بتائی, ہم سب کو پتہ ہے. دیکھیں, جتنے بھی لوگ ہماری پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں, جتنے بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, ویدر ایتھیسٹ یعنی اگنوسٹک وغیرہ وغیرہ, سارے بندے جانتے ہیں ہم نے ایک دن مرنا تو ہے ہی. اگلے جہاں میں کیا ہونا, وی نو دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ, لیکن مرنا ہے. ہم تو بلیو کرتے ہیں ہم نے مرنا ہے. تو اللہ کے نبی نے بڑی زبردست بات بتائی واللہ. ایک بات یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پرائس لیس ہے. کہتے ہیں کہ اصل میں سمجھدار وہ ہے جو موت کی تیاری موت سے پہلے کر لیتا ہے. اصل میں سمجھدار وہ ہے, ہی از دا وائزسٹ آف. بات آپ سمجھ رہے ہیں. اور ہمارے صحابہ کرام ایسے کیا کرتے تھے الحمدللہ. تو وی ہیو ٹو ہیو دیٹ مائنڈ سیٹ انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دیر از چینج کمنگ الحمدللہ. یہی میں سمجھتا ہوں یوتھ کلب کا ایک موٹیو بھی ہے, ہمارا ویژن بھی ہے کہ یوتھ کے اندر ماشاءاللہ بڑی پوٹینشل ہے. جو ہم نے دیکھا ہے اتنے فتنے میں ہونے کے باوجود, when you go to universities, یعنی فتنہ تو آپ کے سامنے ہے. بیک ان دا ڈیز ایک وقت تھا کہ گناہ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. اگر کسی بندے نے کوئی گناہ کا کام کرنا ہے, وہ ایک وقت متعین کرتا تھا, اپنا جو ہے نا چہرہ لپیٹ کے باہر گیا اور وہ سارا کام کر کے آ گیا. بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس اینی مور. یو کین ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ بائی دا کمفرٹ آف یور کاؤچ. آپ گھر میں بیٹھے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس کر چکی ہے, یعنی سن از جسٹ اے کلک اوے, اتنا کنوینئنٹ ہو گیا. لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود الحمدللہ, یعنی مجھے آنیسٹلی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی ہم جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, میں جب اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں, او اے لیولس کے اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, کالج اسٹوڈنٹس ہیں, الحمدللہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانہ تھا, ہمارے بڑے بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی. اور اب آپ کو ماشاء اللہ ایسی بہنیں ملتی ہیں یونیورسٹیز میں, دے آر ود نقاب, اور اتنی گرمی ہے آپ کو پتہ ہے. تو اٹ ریکوائرز سیکریفائس. یعنی یہ وہ یقین ہے نا, ایمان ہے, ایمان ہے تو وہ کر رہے ہیں. اور آپ کو ایسے بھائی ملتے ہیں ماشاء اللہ. یو یور سیلف, یو آر ویری ینگ اینڈ یو ہیو دس بیئرڈ, ماشاء اللہ تبارک الرحمن, مور پاور ٹو یو, ماشاء اللہ. تو یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ چینج آ رہا ہے, اور چینج ایسے ہی آتا ہے انشاءاللہ. بس یہ ہے کہ اپنی آخرت کے بارے میں فکر کریں. اور میں آپ کو ایک ٹپ بھی دیتا ہوں. ہمارے یہاں نا تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اسلام جو ہے نا بس آخرت کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں بھی تو رہنا ہے, دنیا بھی تو کمانی ہے. دین اگینسٹ نہیں ہے کہ آپ پیسہ کماؤ. الحمدللہ آئی مائی سیلف آئی ایم این انٹرپرنور. میں بزنس بھی کرتا ہوں, اللہ کا شکر ہے, اور میں بچپن سے بزنس کرتا آ رہا ہوں. دین آپ کو بزنس کرنے سے نہیں روکتا.
یعنی دین آپ کو نہیں کہتا کہ جی آپ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, کہ جو قوی مومن ہے a strong believer is better than the weaker one. اب دیکھیں یہاں پہ ایک سٹل پوائنٹ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا a strong believer is better than the weak believer. اچھا better or strong in what terms, یعنی ایک blank space ہے وہاں پہ. آیا it is psychological strong ہونا چاہیے, spiritual strong ہونا چاہیے, اکنامیکل یا فزیکل یا فائنینشیل. وہاں پہ بلینک اسپیس اسی لیے ہے, دس از دا بیوٹی, اس میں آپ ہر چیز پازیٹیو فٹ کر سکتے ہیں. اف یو آر اے مسلم اینڈ یو آر فائنینشلی اسٹرانگ, الحمد للہ, مور پاور ٹو یو. کیونکہ آپ کے پاس آج فائنینشیل اسٹرینتھ ہوگی تو آپ دوسروں کے کام آ سکیں گے نا. عثمان بن عفان نے یہی کیا. جب مسلمان مدینہ گئے, پانی کا مسئلہ تھا, تو انہوں نے 35,000 درہم میں جو ہے وہ جو کنواں تھا وہ لیا جیو سے, وہ یہودی سے, اور پھر وقف کر دیا. پیسے تھے تو کام آئے نا امت کے. تو آپ پیسہ کمائیں, جی بھر کے کمائیں, لیکن ہیو دیٹ مائنڈ سیٹ. ایسا نہ ہو کہ آپ اس دنیا سے چلے جاؤ اور آپ کا جو پیسہ ہے وہ پیسہ اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ واپس آ جائیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہے. یعنی اپنی آخرت کے لیے کچھ انویسٹمنٹ کریں. اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ود دس انشاءاللہ آپ کنکلوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اگین دا مائنڈ سیٹ وچ آر دین گیوز. ایک دفعہ نا ہمارے نبی کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ہوئی. دیر واز اے شیپ, اے رام, اس کو سلاٹر کیا گیا. تو ہمارے نبی جو ہے نا وہ اس کو سلاٹر کرنے کے بعد ذرا کام کاج پہ چلے گئے اور کہا کہ ذرا اس کو ہینڈل کر لینا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین, ان کو پتہ تھا کہ ہمارے نبی کو نا, میرے ہسبینڈ کو, جو شولڈر کا میٹ ہے, دستی کا گوشت بڑا پسند ہے. تو انہوں نے باقی سارا نا بانٹ دیا الحمدللہ, تو دستی کا گوشت رکھ لیا. تو ہمارے نبی آئے کچھ دیر کے بعد, کہا کہ عائشہ واٹ ہیپنڈ, کہاں گیا گوشت سارا؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ ختم ہو گیا, سب کچھ دے دیا ہے, یہ دستی کا گوشت میں نے آپ کے لیے بچا لیا ہے, وہ ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے. اور شاید آپ سے بھی اگر کوئی بندہ پوچھے, آپ کے فادر ہیں یا آپ کے کوئی ایلڈر ہیں, گارڈین ہیں, جب آئیں گے بیٹا میں ذرا کام کے لیے جا رہا ہوں, چیزیں جو ہے ذرا ہینڈل کر لینا, آپ بھی پرہیپس یہی کہیں گے. ایک جنرل جو کانسیپٹ ہے کہ جی ہم نے سارا دے دیا, لوگوں میں بانٹ دیا, ختم ہو گیا, بس یہ تھوڑا سا کلو 2 کلو بچ گیا ہوا ہے. ہمارے نبی نے ایک پرسپیکٹیو دیا, کہتے ہیں کہ اے عائشہ, تم نے اصل میں سب کچھ آگے بھیج دیا ہے, بچا لیا ہے, سوائے اس دستی کے گوشت کے. کیونکہ دستی کا گوشت ابھی تم کھا لو گی, میں بھی کھا لوں گا, یعنی آپ کھا لو گی, ہمیں اتنا وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ڈسریسپیکٹفل کہ آپ یہ بھی کھا لیں گے, ہم تو کھا لیں گے. یہ اصل میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ وہی ہے جو تم نے آگے بھیج دی ہے. دس از دا مائنڈ سیٹ وی شوڈ ہیو. دس از واٹ یو کال اے وائز پرسن. اچھا سعد بھائی, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ایک فائنل کوشچن ہے تھوڑا سا لیٹر نوٹ پہ, یہ مسل فلیکس کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یار مسل فلیکس آپ یہ ہے کہ دکھاوا نہ کریں, دوستوں کے سامنے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تو کر سکتے ہیں, لیکن بٹ ان دا کلوز روم انشاءاللہ. رائٹ, جی جی, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جزاک اللہ, بارک اللہ. تھینک یو جی, السلام علیکم.